अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रात पाकिस्तान। बलूचिस्तान के हवाले से भी आज बात करेंगे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इस वक्त शहर में हैं, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनको दावत देंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि इस वक्त जो ग्लोबली हो रहा है, जो दुनिया में हो रहा है, अहम मुलाकातें होने जा रही हैं और अहम डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। एक तो डेवलपमेंट अहम ये हुई है कि वाइट हाउस में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दोनों मिले हैं लीडर्स और वहाँ एक पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अमेरिकी सदर, वो बार बार पाकिस्तान इंडिया की जंग में वो जो कहते हैं जी हमने उसको सीज़ फायर में रोल अदा किया, जो कि उन्होंने किया, उसका जिक्र बार बार करते हैं वो। और जो सबसे बड़ी उनकी अपने लिए अहम है यूक्रेन और रूस की जंग, उस हवाले से अलास्का में 15 तारीख को दोनों का समिट होगा। डोनाल्ड ट्रंप और ये पुतिन की मुलाकात होगी। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं और इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एससीओ के समिट में मिलेंगे साइड लाइन्स पे। और ज़ाहिर है चीनी जो हैं सदर, उनकी भी मुलाकात होगी विद द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वहाँ पाकिस्तान के भी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो और पाकिस्तान इज़ इन सम वेज इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। मसलन अगर आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, तो एक जो मामला और एक जो इशू और एक जो मुल्क जो जिसकी वो बार बार बात करते हैं वो पाकिस्तान है। और ये कहना शायद दुरुस्त होगा कि हमने हालिया तारीख में इस तरह का जो ताल्लुक है, अब वो कितनी देर चलता है वो एक और डिस्कशन है, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में, और ख़ास तौर पे जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हुए या हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब हुए, उनका जाना काफ़ी अमेरिका के अपने हम मनसब से वो बात करते रहे। और जो आर्मी चीफ हैं वो तो उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ भी मीटिंग हुई अमेरिकी सदर के साथ, और अब वो गए हैं, ही मस्ट बी ऑन हिज वे बैक। वो अमेरिका गए 2 दिनों के लिए, सेंटकॉम के चीफ जो गए हैं आउट गोइंग, उनकी उनसे मुलाकात हुई, और जो नए आए उनसे भी मुलाकात हुई। और फिर पाकिस्तान अमेरिका का जो टैरिफ पर जो एग्रीमेंट हुआ है, वो एक आपने देखा कि काफ़ी और जो ममालिक हैं उनके मुकाबले में खित्ते में सबसे कम टैरिफ लगा है पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट करता है अमेरिका। तो वहाँ एक देख रहे हैं आपके ऑब्वियसली थिंग्स आर वार्मिंग अप। और इंडिया जो है, इंडिया और अमेरिका, वहाँ तो एक टैरिफ पर जंग चली हुई है, और साथ साथ यानी कि काफ़ी ज़्यादा जो एक्सचेंज हो रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं ये इंडिया क्या समझ रहा है, क्या कर रहा है, ये यूक्रेन के लोगों को मारने में वो उनका रोल है, और तेल ले रहे हैं रूस से, उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट करें। लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप साहब जहाँ जेनोसाइड हो रहा है, जहाँ के फ़लस्तीनियों को यानी नस्ल कुशी हो रही है, और इस तरह की तारीख में हालिया में हुई ही नहीं बिल्कुल, यानी कि देयर इज़ नो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ हैपेंड। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब उस पर ना के चुप हैं, हम तो कहेंगे सपोर्ट कर रहे हैं इनको, इजराइलीज़ को। तो इस पे देखते हैं। हमारे साथ नाज़रीन इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं। मुनीर अकरम साहब, फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस, और मुनीर अकरम साहब हम तो कहेंगे कि मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, मास्टर ऑफ ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल इश्यूज़, और इनकी अपने जो एक एक्सपीरियंस रहा है और अभी भी यानी कि जो समझते हैं। आज हम वी आर वेरी प्लीज्ड कि ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर खुर्रम अब्बास हैं, यंग बट अ वेरी प्रॉमिसिंग स्कॉलर। उनका आज भी हम देख रहे थे आर्टिकल डॉन अखबार में, और यूनिलैटरलिज्म पर भी वो बात करें। खुर्रम, आपका भी शुक्रिया, वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। मुनीर अकरम साहब, आप ज़रा फरमाइएगा, प्लीज़ गिव अस अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ यू आर सीइंग द वर्ल्ड, वेयर इट्स हेडेड एट दिस पॉइंट। जी, the world obviously it's in a state of some turmoil and transition. जो सुपर पावर रिलेशनशिप्स हैं वो भी इस वक्त फ्लक्स में हैं, ट्रांजिशन में हैं। हर तरफ से आप अगर देखें 2 बड़ी जंगें चल रही हैं। यूक्रेन जंग चल रही है, मिडिल ईस्ट में गाजा में जंग चल रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें हमने ये देखना होगा
کہ ہماری کیا سچویشن ہے اور کس طرح سے پاکستان نیویگیٹ کر سکتا ہے یہ جو ٹرمائل اور ٹربولنس میں. اس وقت ہم نے صحیح پوزیشنز لی ہیں. غازہ پر ایک ایکٹیو پوزیشن لی ہے پیس کی طرف. یوکرین پہ ہم نے ایک نیوٹرل پوزیشن لی ہے، اور ہمارے تعلقات چین کے ساتھ جو ہیں وہ مکمل ہیں، اور امریکہ سے ہم نے تعلقات بہتر کیے ہیں. تو اگر اسی ڈائریکشن پہ چلتا ہے تو میرے خیال میں ہمارے لیے اچھا ہے. پر ہم نے پوری ٹرانزیشن کو دیکھنا ہے کس طرف جاتی ہے بات امریکہ اور روس کے درمیان، امریکہ اور چین کے درمیان، اور اس میں ہندوستان کس طرح سے کھیلتا ہے. ہندوستان ایک مشکل میں ہے اس وقت، پر ان کی ڈپلومیسی جاری ہے. انہوں نے بے شرط انہوں نے امریکہ سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے تعلقات بہتر کریں. یہ جو ٹیرف کا معاملہ ہے اس کو وہ ایڈریس کریں گے، دے ول بی ریسپانسو. اور جو انڈین لابی ہے واشنگٹن میں وہ ایکٹیو ہے ٹو برنگ دا سچویشن بیک ٹو نارمل. اچھا، تو آپ اس پر آتے ہیں کہ آپ کی پروجیکشن کیا ہوگی جہاں تک فار ایگزامپل اف یو ور ٹو اسٹارٹ ود دس الاسکا میں جہاں سمٹ ہونے جا رہا ہے. بٹ خرم ویری کوئکلی آپ نے ذکر کیا کہ یونیلیٹرلزم کا ایک ہمارے سامنے ایرا ہے، لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ انڈیڈ یونیلیٹرلزم تو نہیں ہے ہر جگہ. اٹ ول آلویز ٹیک ٹو ٹو ٹینگو. تو آپ کو اگر ٹرمپ اس طرح دکھائی دے رہے ہیں کہ جی وہ اپنا اسی رو میں بہہ رہے ہیں، لیکن ہی ہیز ٹو کنٹینیو ٹو انگیج. جی بالکل. دیکھیں اگر آپ اس وقت دنیا کو دیکھیں تو ٹرمپ کے اوپر جو ٹرمپ کی یونیلیٹرلزم یا یونیلیٹرل ٹیرفس کی جو ایک چل رہا ہے کنسسٹنٹ پروسیس، اس کے اوپر تین طرح کے آپ کو ممالک ملیں گے. وہ ممالک جو ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر یا ٹیرفس کے اوپر جو ہے وہ ریٹیلیٹری میجرز لے رہے ہیں، جیسے کہ چائنا ہے. پھر کچھ ممالک ایسے ہیں جو جنہوں نے سبمیشن ایکسیپٹ کر لی ہے ہیجمنی کی امریکن پریزیڈنٹ کے ٹیرفس کی، جیسے کہ ساؤتھ کوریا نے کھلے عام جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور ایک قسم کا برائبری قسم کا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹس کر رہے ہیں. اور تیسری قسم جو ہے وہ آپ کو ملے گی جو کہ بھارت ہے. وہ ممالک جو نہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اس ہیجمنی کو اور بند آنکھوں سے نہ تو ٹریڈ ڈیل سائن کر رہے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ ریٹیلیٹری میجرز لینے کو تیار ہیں. اگر آپ پچھلے کچھ عرصے میں انڈیا کی اور یو ایس کی آپس میں جس طرح سے ٹریڈ کے اوپر یا ٹیرفس کے اوپر نیگوسیشنز ہوئی ہیں، اور جس طرح سے پھر ٹیرفس سلیب کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، اس کے اوپر آپ دیکھیں تو انڈیا بیسیکلی چوز ریسٹرینٹ اوور ریٹیلیشن. اور وہ بہت محتاط ہو کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ان کا ٹریڈ کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیں دونوں ممالک کے جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بہت ڈیپ نہ ہے، صرف ایشیا پیسیفک میں، وہ بہت زیادہ آپس بے میں شک. الائن ہیں. سو اس وقت بھارت کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ 2018 میں جس طرح سے ٹرمپ نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس معطل کیا تھا بھارت کا، اگر وہ اس کو ری انسٹیٹ کر دے تو معاملات کہیں کافی حد تک بہتر ہو سکتے ہیں. اس وقت بھی انڈیا کو جو ہے وہ $45 ارب کی سرپلس ٹریڈ جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے بائیلیٹرل لیول پر. یہاں پہ ایک بات اور میں کوئکلی بتاتا چلوں کہ بھارت کی اگر آپ سائیکی دیکھیں تھرو آؤٹ 1947 آنورڈز، تو بھارت جو ہے وہ جو میجر پاورز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ ڈیلز کرتے ہوئے بہت محتاط رہتا ہے. اگر آپ ریسنٹ دیکھیں تو جس طرح سے یو کے ساتھ بھارت نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے، اس کو اس میں 6 سال لگ گئے ان نیگوسیشنز کو، جبکہ ٹرمپ جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ ایک ٹریڈ ڈیل سائن ہو جائے جو کہ فیوریبل ہو صرف یو ایس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر جو کنسرنز ہیں وہ بھارت کی طرف سے آ رہے ہیں، وہاں کی فارماسوٹیکل کمپنیز کے، فارمرز کے. سو ان کو ڈومیسٹک پریشر بھی ہے. اور جی اگر آپ دیکھیں ٹھیک، تو 1 سال گزرا ہے نریندر مودی کا، تو بالکل. جس طرح سے وہ ڈومیسٹک پریشر باقی لیول پر فیل کر رہے ہیں، تو وہ ٹریڈ ڈیل اس طرح سے سائن کر اس کے پہ اپنے بھی لیے کریں گے، مزید بیڑا نہیں کھول بے سکتے. شک بے شک. بٹ ایک میں بات کہنا چاہوں گی، آپ نے کہا
تین آپ نے قسم کے رسپانسز بتائے. ایک ہے جو ایک نیگوشیٹڈ میوچلی بینیفیشل, آئی تھنک پاکستان کی وہ اپروچ رہی ہے, اینڈ اٹس اے میوچلی بینیفیشل اگریمنٹ. تو تھوڑا سا اس پہ, اور آلسو خرم کے الٹیمیٹلی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیلیٹرلزم چلتا تو نہیں آج کے دور میں, یعنی کہ یو ہیو ٹو بی انگیجڈ. اگر آپ نے آگے چلنا ہے تو آپ نے انگیج تو کرنا ہے. تو آئی تھنک دیٹ یونیلیٹرلزم ورسز آئی گیس بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرلزم ہمیں دکھائی دے رہا ہے. منیر آپ یہ بتائیے گا کہ اب جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں یہ پوٹن اور جو ان کی ٹرمپ کی میٹنگ ہوگی, دیٹس گوئنگ ٹو بی ویری کریٹیکل اور کافی ڈیفائننگ ہوگی. آپ کی کیا پروجیکشن ہے؟ میرے خیال میں یہ ملاقات ہوئی ہے جب سے یہ ٹرمپ صاحب نے تھوڑی سی اپنی پوزیشن روس کے اوپر شفٹ کی ہے اور یوکرین وار کے اوپر شفٹ کی ہے. وہ یوکرین کی طرف اور یورپ کی طرف, اور انہوں نے تھریٹن کیا ہے روس کو سینکشنز. جی, باقی دوسرے سینکشنز بھی ہیں, سیکنڈری سینکشن بھی ہیں, اور ہندوستان پہ جو ٹیرفس لگائے ہیں بیکاز آف بائنگ رشین آئل. تو اس سے پوتن صاحب کو اور روسیوں کو یہ سمجھ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم نے کرنا ہوگا ٹرمپ کی طرف, امریکہ کی طرف, یہ اس سے بچنے کے لیے سینکشنز اور جو امریکن پوزیشن جو شفٹ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے. تو کوئی کچھ نہ کچھ وہ وہاں کنسیشنز یا پروجیکٹڈ کنسیشن یا پرومسز وہ کچھ کریں گے پوٹن صاحب in order to stave off this hostility from the United States. اور یہ دیکھنے کی زیادہ کتنا وہ دے سکتے ہیں. پوٹن صاحب اور روسی سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں یوکرین کی جنگ میں, تو زیادہ وہ آگے نہیں بڑھیں گے. کچھ طریقہ وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ جو یو ایس اور ٹرمپ کی جو ہاسٹیلٹی ابھی جو نظر آ رہی ہے اس کو نیوٹرلائز کریں گے. بریک لیتے ہیں, ابھی کے پاس واپس لوگوں کے پاس ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین. آفٹر دا بریک یہ کنورسیشن ول کنٹینیو. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ امبیسڈر منیر اکرم صاحب ہیں اور ڈاکٹر خرم عباس ہیں. منیر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو پوٹن کی اور مودی کی ملاقات ہونے والی ہے اس سے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز وابستہ ہیں کہ کچھ بہتری کی طرف معاملات جائیں گے, بیکاز there's been tension there also. جی نہیں, میرے خیال میں ہندوستان کو جو اب امریکہ سے مشکلات ہوئی ہیں, چین سے جو تعلقات ہیں وہ پورے اب تک نارملائز نہیں ہوئے ہیں, چین سے بھی مشکلات ہیں ان کی, تو اس میں انہوں نے روس کی طرف موو کیا ہے, کیونکہ یہ بہت پرانی ریلیشن شپ ہے, اور آپس میں جو ہندوستان نے پہلے کچھ انڈیکیشنز تھیں کہ وہ روس سے ہٹ رہے ہیں, وہاں سے ہتھیار نہیں خریدیں گے, امریکہ کی طرف رخ ہے ان کا. تو اب کیونکہ امریکہ سے ان کو مشکلات پیش آئی ہیں اور چین سے پوری نارملائزیشن نہیں ہے, تو یہ ایک obvious موو ہے کہ وہ روس سے واپس تعلقات بڑھائیں in order to create leverage with both United States and China. اچھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا سے لیوریج لینے کے لیے خرم یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ مودی صاحب کیا کریں گے ود پوٹن؟ واٹ اسپیسیفک ایکسپیکٹیشنز کوڈ وی ہیو؟ دیکھیں, پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ایک ریپروچما تو کر سکتے ہیں, لیکن ٹرسٹ ایشوز بہت ہیں دونوں ممالک کے درمیان, اور اس میں ٹرسٹ ایشوز کو فل کرتے ہوئے کافی وقت لگے گا. لیکن میرے خیال سے جو بیسٹ آپشن ہے یہ اس وقت, جس کے اوپر اسی لیے انڈیا نے ریٹیلیٹری میئرز بھی اناؤنس نہیں کیے یو ایس کے ٹیرفس کے اوپر, اس کی سب سے جو بیسٹ ان کے پاس آپشن ہے وہ ریکنسلیشن کی طرف ہی جائیں گے. وہ کوشش کریں گے کہ کہیں نہ کہیں وہ امریکنز کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک ڈیل تو نہیں, لیکن ایٹ لیسٹ کہیں نہ کہیں کوئی انڈرسٹینڈنگ ضرور سیٹل ڈاؤن کر لیں کہ جہاں پہ یہ جو ایشوز ہیں وہ کہیں نہ کہیں حل ہو سکیں. دیکھیں, انڈیا اس وقت بھی تھوڑے بہت کنسیشنز دینے کو تیار ہے, $10 ارب ایڈیشنل وہ خرچ کرنے کو تیار ہے امریکہ سے آئل خریدنے کے لیے.
پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جو ان کے جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ایک دوسرے کے جی ان پیسیفک میں. دونوں کے الائنڈ ہیں. سو میرے خیال سے کہیں نہ کہیں دونوں ممالک جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ ٹریڈ ایک طرف رہے اور ڈی ہائیفنیٹ کر لیں ٹریڈ ایشوز کو اور اسٹریٹجک ایشوز کو. جی اور اگر آپ دیکھیں تو ایک جو ابھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ آئی ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے جس میں 25% ایڈیشنل ٹیرفس عائد کیے گئے ہیں انڈیا کے اوپر, وہ 20 دن بعد کے ہیں, وچ مینس کہ ابھی 20 دن کا گریس پیریڈ they دیا can جا رہا negotiate ہے. they can negotiate اور کچھ Yes. بریک تھرو آ سکتی ہے. منیر صاحب یہ بتائیے, لیٹس کم بیک ٹو واٹ از سگنیفیکنٹ فار اس. پاکستان کو آپ اس سارے سچویشن میں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور ہمیں کہاں کہاں لیوریج ان سے ملتا ہے اور نہیں ملتا؟ دیکھیں, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں obviously بہت سکوپ ہے, کیونکہ ہمارے تعلقات بہت ایک لو لیول پر رہے ہیں پچھلے چند سالوں سے, افغانستان کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. تو سکوپ ہے اس میں. کاؤنٹر ٹیررزم میں کوآپریشن ہو سکتی ہے, انویسٹمنٹ میں امریکہ بہت ہماری مدد کر سکتا ہے. اس میں وہ چاہتے ہیں کہ منرلز کے اوپر آئل وغیرہ وغیرہ انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ ہماری سپورٹ کر سکتے ہیں انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس میں, اکنامک انسٹیٹیوشنس میں. پر ہماری کچھ لیمیٹیشنز بھی ہیں, اور یہ لیمیٹیشنز آتی ہیں بیکاز آف آور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ود چائنا, اور جو ہماری خود کی جو ریڈ لائنز ہیں, اینڈ دوز ریڈ لائنز obviously one are strategic capability. اس پہ کوئی ہم ہاتھ نہیں ڈالنے دیں گے کس کو. اور جو ہماری چانس ہے ویزا کشمیر اینڈ ایشوز ود انڈیا, اس کے اوپر بھی ہماری ریڈ لائنز ہیں کہ اس کے بلو ہمیں نہیں جا سکتے ہیں. تو کچھ لیمیٹیشنز ہیں, اور ہم نے یہ ٹیسٹ آؤٹ کرنا ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ہم کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں وداؤٹ پریجوڈسنگ آور اسٹریٹجک ریلیشنز. جی, اور ایز فار ایز پیلسٹائن از کنسرنڈ, امریکہ سے تو امریکہ نے تو سب ساتھ دیا ہے, اس سے تو کوئی امید نہیں ہے فلسطین کے حوالے سے. نہیں, وہ ایریا جی جی لینڈ مائن. ایبسلیوٹلی. اور ایز فار ایز ہمارے امریکہ کی بہتری جو تعلقات میں آ رہی ہے یقینی طور پہ, جہاں تک چائنا کا تعلق ہے وہ اٹل ہے اس ریلیشن شپ میں. چائنا بھی انڈرسٹینڈز ہماری جو اس وقت انگیجمنٹ ہے ود امریکہ, اور یعنی آپ سمجھتے ہیں چائنا کو بہت اچھے طریقے سے. تو وی آر ایبسلیوٹلی فرم آن دیٹ ریلیشن شپ. China has given us political space. جی, We have good relations with United States. China خود بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے بالکل. امریکہ ان کے تعلقات کچھ ایریاز میں کانفرنٹیشن ہے, بس کچھ ایریاز میں کوآپریشن ہے. تو انہوں نے یہ پولیٹیکل اسپیس ہمارے پاس ہے, اس کو ہم وائزلی استعمال کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ منیر اکرم صاحب, اور ڈاکٹر خرم عباس صاحب آپ کا بھی. اور ہم پروگرام اس وقت بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بلوچستان پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت فارمر چیف منسٹر بلوچستان کے ہیں اور پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب تشریف رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ جی, آپ پروگرام میں تشریف لائے, اور بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کوئٹہ سے بات نہیں کر رہے. ڈاکٹر مالک, آپ تو بہت زیادہ ان معاملات پر ہم دیکھتے ہیں, آپ اس پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں, آپ کا اپنا تجربہ ہے. لوگوں نے آپ کو دیکھا تھا ایز این آنسر ٹو دا پرابلم ان بلوچستان نواز شریف صاحب کے دور میں, اور پھر بھی آپ نواز شریف صاحب سے ملے بھی جب یہ مہرنگ بلوچ کا معاملہ ہوا, اختر مینگل صاحب کا جب وہاں سٹ ڈاؤن اسٹرائک تھی, اور ابھی آپ پرائم منسٹر کو بھی ملے. تو اس وقت بتائیے گا کہ آپ صورتحال کو کیسا دیکھ رہے ہیں, بلوچستان کے حوالے سے کیا مسئلہ کیا ہے, ڈیولپمنٹ کو ہٹا کے اگر ہم سیاسی اور سیکیورٹی کو دیکھیں. شکریہ جی, میں آپ کو مشکور ہوں. دیکھیں نا, بلوچستان کا مسئلہ بڑا سمپل ہے اور بڑا پیچیدہ بھی ہے.
سمپل اس طرح ہے کہ اگر اسلام آباد چاہیں سیاسی حوالے سے بلوچستان کو ڈیل کریں تو شاید جو ہے نا بلوچستان کا معاملہ سمپل ہے. اگر اسلام آباد اس کو سیکیورٹی حوالے سے ڈیل کریں تو مسئلہ کمپلیکیٹڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو، جو ابھی تک بدقسمتی سے اس طرح نہیں لیا گیا ہے. ان کی کیا مجبوریاں ہیں آئی ڈونٹ نو، لیکن اس وقت ہم ایک مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ جو 2 دہائیوں سے جو ایک وہاں پہ انسرجنسی شروع ہوئی ہے، ہماری لاکھ کوشش ہے کہ ہم اس انسرجنسی کو بات چیت کے ذریعے ختم کریں، لیکن اب ایک ایسی نہج پہ آ گئی ہے کہ دونوں فریقین بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک وقت تھا کہ دونوں تیار تھے جب میں نے انیشیٹ کی، تو اب میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے بلوچ ملیٹنٹ ہیں یا سیکورٹی ادارے ہیں، دونوں بات چیت کے لیے تیار نہیں ہیں، دونوں جنگ کے لیے تیار ہیں. تو جب صوبے میں جنگی ماحول ہوگی تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اب نتیجہ یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ مطلب ایک جانب ہمارے راستے بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہیں، ایزیلی آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا فورسز پہ یا کہیں اور حملے ہو رہے ہیں. لاپتہ افراد کا ایشو روز بروز بڑھ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جب بھی کسی سے ملاقات کی، پریزیڈنٹ زرداری سے کی ہے، میاں نواز شریف صاحب سے کی ہے، وزیر اعظم صاحب سے کی ہے، یا جو آرمی چیف سے بھی ہوئی ملاقات، سیکورٹی اداروں سے ہوئی ہے، وہاں آئے ہوئے تھا آرمی چیف اور وزیر اعظم، اور یہ سب کے سامنے میں نے ان سے بات کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو یا ملک کو مزید بلیڈنگ سے ہمیں بچانے کی ضرورت ہے. جی اس سے پہلے کہ ہم معاملات پر آئیں جو آپ نے فرمایا بھی، آپ کی تو جو سی ایم ہیں بلوچستان کے، ان سے بھی بڑی اچھی آپ کی بات چیت ہے، اور وہاں وہ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں میری اور اس کی اس نقطۂ نظر پہ کافی فرق ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف اس مسئلے کو بندوق کے زور پہ حل کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر بندوق کے زور پہ ہوتا تو 20-22 سال تو ہو گئے ہیں. ہمیں الٹرنیٹ بھی سوچنا چاہیے. ہمیں پولیٹیکل اپروچ کو لینا چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ اپروچ کو لینا چاہیے. ہمیں جو نوجوان ہیں ان کو پرو فیڈریشن بنانے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان کو آئین کے مطابق چلانے کی ضرورت ہے. ہمیں وہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت ہے. یہ ایک مطلب ملٹیپل ایک اسٹریٹجی ہوگی جو آگے چل کے آہستہ آہستہ چیزوں کو بہتر کرے گی. دیکھیے آپ جب چیف منسٹر تھے آپ نے اسی اپروچ کو آگے لے جانے کی کوشش کی. مجھے یاد ہے آپ نے ذکر کیا کہ جنرل راحیل شریف صاحب آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ DGISI بھی آئے، اور آپ نے کہا کہ 45 منٹ کی بجائے 3 گھنٹے بلوچستان میں آ کے انہوں نے آپ نے پریزنٹیشن وغیرہ دی. تو معاملہ یہ ہے کہ اس وقت دیکھیں بلوچستان میں تمام یہ انفورس ڈس اپیئرنس گم شدہ لوگوں کی بڑی سیریس مسئلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا مطلب اس کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان کی ایک اپنی جنگ ہے تھرو سبورژن، وہ بھی بہت ادھر وہ بڑے سرگرم ہیں وہاں. تو اس کے حوالے سے اس کا مطلب کہ دونوں پہلو جو ہیں وہ اہم ہیں. اور ظاہر ہے جب فوج دیکھتی ہے دنیا جہان میں، فوج ایک نظر سے چیزوں کو دیکھتی ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہے کہ دیکھے سیکیورٹی سے. تو آپ پرائم منسٹر صاحب سے ملیں. پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان کو دیکھنا ہے کہ بھئی اس کا آلٹرنیٹو کیا. تو چاہے پرائم منسٹر عمران خان تھے، وہ بھی انہوں نے بھی نہیں کچھ کیا. آپ کو بھی معلوم ہے وہاں جب ہزارہ کے لوگ لاشیں لے کے بیٹھے رہے پرائم منسٹر صاحب نے، اس وقت عمران خان تھے، انہوں نے نہیں کچھ کیا. اس کے
نواز شریف صاحب نے کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی. اب جو آپ ملے ہیں چیف یہ ان سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے, تو کیا آپ کو ان سے کیا تسلی ملی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس دوران جب نواز شریف صاحب تھے تو اس میں چاہے ہزارہ قوم کی کلنگ ہو یا دوسرے ایشوز ہوں, وہ ایک حد تک ہم نے ان کو کنٹرول کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہوگا, جی مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا ہمیں وہ دیں کمیونٹی بہت حد تک جو ہے نا ہم نے یہ جو اغوا برائے تاوان اور یہ روڈ ریبریز اور یہ چیزوں کو, ہزارہ کا کلنگز, آپ نے کہا پولیس کا کنٹرول ہمیں دیں, اور ہم نے ایک حد تک پولیس کو جو ہے نا آن بورڈ کی تھی. تو میں سمجھتا ہوں, میں تو جدھر بھی جاتا ہوں. تو اب آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ نواز شریف صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ, کیونکہ آپ گئے ہیں ان کے پاس, میری آپ سے بات بھی ہوئی جب آپ گئے, آپ نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کچھ کریں گے, اور وہ تو کہہ کے پھر وہ لندن چلے گئے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نواز شریف انٹرسٹڈ نہیں ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ نواز شریف ہو یا پرائم منسٹر صاحب ہو یا اپنے زرداری صاحب ہو, باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے رول ہوتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا ایک کردار ہے, ایون تحریک انصاف کا بھی ایک کردار ہو سکتا ہے, ایمل کانسی کا بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, ایک صوبہ متواتر ایک حالت جنگ میں ہے. اب وہ اس کو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بشمول سیکورٹی اداروں کو مل کے اس چیز کو, اب دیکھیں نا, جب آپ کا اپنا جو سوسائٹی ہے وہ ہارڈر نہیں ہوگا تو جو آپ کے مخالفین ہوں گے, چاہے انڈیا ہو یا دوسرے ہوں, وہ اس میں مداخلت کریں گے. آپ اپنے ہاؤس کو اگر آرڈر کرو گے تو یہ چیزیں نہیں ہوگی. اب جو ایک چیز بگڑ گئی ہے اس میں ہر کوئی اب مخالفت اپنا وہ کر رہا ہے, مداخلت کر رہا ہے. تو میں آج بھی میری یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی کو بشمول سیکورٹی اداروں کو اس مسئلے کو صرف بندوق کے ذریعے نہیں دیکھنا ہے, اس کو پولیٹیکل اسپیکٹس بھی ہے. تو دیکھیے بات یہ ہے کہ میں تو پھر یہی کہوں گی کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیمنا نہیں ہے کہ اس معاملے کو کسی وزڈم کے ساتھ طریقے سے اس کو دیکھیں, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایسے دیکھیں, کیونکہ دیکھیں انڈیا کا جو ہاتھ ہے اس میں, جو وہاں سبورژن ہے جو افغانستان کے تھرو, وہ تو اب بہت اسٹیبلش ہو گئی, میرے خیال اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے. تو یعنی کہ پولیٹیکل کلاس کدھر ہے لیڈرشپ جو اس معاملے کو بھی ریکگنائز کرے اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے. یعنی ہم ہمیشہ سنتے ہیں وہ جی سن نہیں رہے, لیکن جب انہوں نے اپنی باتیں منوانی ہوتی ہیں وہ تو بنوا لیتے ہیں. میرا مطلب آسان نہیں ہے, جیسے آپ نے فرمایا تھا پیچیدہ ہے. تو جو پیچیدگی ہے اس کو کس نے اس کو حل کرنا ہے, کس نے اس کو طریقے سے آگے لے جانا ہے؟ جیسے میں نے آپ سے کہا نا, اس مسئلے کا حل پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور سیکیورٹی ادارے ہیں. یقیناً جب تک یہ دونوں مل بیٹھ کے بلوچستان کے عوام کے ساتھ, دیکھیں نا بلوچستان کے جو عوام ہے, اب جیسے جتنے ہم پرو فیڈریشن پارٹیاں ہیں, نیشنلسٹ ہیں یا دوسرے ہیں, ہماری تو خواہش ہے کہ ہم اس عذاب سے نکل جائیں. بالکل, جس طرح ملک کے دوسرے حصے ترقی کر رہے, بلوچستان بھی ترقی کرے. ہمارے لوگوں کو بھی ابھی اس وقت بھی بنیادی سہولتیں اگر حاصل نہیں ہے, پانی کا مسئلہ ہے, کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے, اور ایگریکلچر کے جو ہے نا پانی کا مسئلہ ہے, یا دوسرے مشکلات ہیں. ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمیں جو تمام انسانی حقوق ہیں وہ حاصل ہوں. کہ آپ کی سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, کبھی کوئی اسٹرائک, کبھی تو پی ایم نے کیا کہا آپ کو؟ آپ نے ان سے جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے اس سے زیادہ بات کی ہوگی. نہیں, یقیناً میری ہر وقت پی ایم سے دوسرے پولیٹیکل لوگوں سے, تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے. وہ کہتے ہیں ہم کریں گے, لیکن مطلب آپ نے آرمی چیف سے ملاقات؟ آرمی چیف سے تو میری ملاقات وہیں پہ ہوئی نہیں, وہ تو ملاقات وہ تو وہیں سے ہم نے بات کی تھی. اس کے بعد آپ نے ان سے میٹنگ نہیں مانگی؟ اس کے بعد کیونکہ بزنس کمیونٹی بھی ان کے پاس چلی جاتی ہے, اور بھی لوگ جاتے ہیں, کیونکہ آپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں سیکیورٹی کا بھی ایک رول ہے.
تو آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ آپ کو میں نے تو وہیں پہ جو لوگ تمام سیکورٹی اداروں کے ہیرارکی بھی بیٹھا ہوا تھا, پولیٹیکل پارٹی کی بھی ہیرارکی نہیں, بٹ وہ تو ایک پبلک میٹنگ, لیکن میں نے اپنی باتیں تو کہہ دی نا. میں نے نہیں, لیکن یہ تو بڑی ضروری ہے کہ اس میں نہیں, اس کے بعد جو مطلب میں اگر کہوں کہ جو اس کے علاوہ ابھی بعد میں میرے کوئی ملاقات ہوئی, میری ملاقات نہیں ہوئی ہے جی, کیونکہ یہ دیکھیں نا یقینی طور پہ جو سیکیورٹی کا ایسپیکٹ ہے وہ تو آپ تو مانیں گے کہ ہے یا نہیں ہے, بالکل ہے, اور دوسرا بھی ایسپیکٹ ہے. تو اس وقت لگتا ہے کہ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ایک کمیٹی بنا دیں, 2-3 مرتبہ ہم نے ادھر یعنی پبلکلی بھی بات کی ہے کہ اختر مینگل صاحب ہو جائیں, مشاہد حسین ہو جائیں, جنرل عامر ریاض ہو جائیں, طارق کھوسا, وہ کیا نام ہے, کھوسا صاحب, ناصر کھوسا صاحب ہو جائیں, آپ ہو جائیں, کوئی اس طرح کی کمیٹی بنے جہاں کہ ہر سٹیک ہولڈر کو اس میں ایک یعنی اعتماد ہو, تو یعنی کہ اس کو آگے کی طرف لے جانا ہے, کیونکہ دونوں جو معاملات ہیں اس میں وزن ہے دونوں ایسپیکٹ میں. سیکیورٹی میں تو بالکل اب انڈیا تو اور بڑھ بڑھ کے کرے گا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. وہ تو فالٹ لائنز کو جعفر ایکسپریس پہ انہوں نے کیسے اپنے ٹی وی پہ سارے چینلز ایسے دکھا رہے تھے کہ جیسے کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بڑی سیلیبریٹ کرنے کی بات ہے. نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بے شک وہ جو بھی کمیٹی بنائے گی, ہر ایک کی خواہش ہے کہ وہ اپنی ان پٹ دے دیں اور مسئلے کو حل کریں. شرط یہ ہے کہ کمیٹی بااختیار ہو. جیسے میں گیا تھا, چیزیں ایک حد تک ہم نے طے بھی کی تھی, لیکن وہ بعد میں نے محسوس کیا کہ جی مجھے جو بھیجا گیا تھا, حالانکہ پولیٹیکل, جب آپ باہر گئے تھے بات کرنے, جب پولیٹیکل اور عسکری قیادت دونوں تھی, تو پھر میں نے محسوس کیا کہ جی وہ چینج آ گیا ہے. جی بالکل. تو اگر وہ مائنڈ کلیئر ہو, اور جیسے ہمارے ہاں تو جرگہ جب ہوتا ہے تو جرگہ کو اختیار بھی دیتے ہیں نا فیصلے کا. اگر آپ ایک کمیٹی بنائیں اور بے اختیار کمیٹی بنائیں تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ بتائیے گا کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی گئے, انہوں نے بھی اپنی رپورٹ لکھی, انہوں نے مسنگ پرسنز کے حوالے سے بھی کہا اور لکھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھکتی صاحب کا کہنا ہے کہ بی ایل اے جو ہیں وہ بھی, جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے کہا وہ بھی رسپانسیبل ہیں کڈنیپنگز کے, لیکن کمیٹی کے کہنے کے مطابق اس کا ایویڈنس نہیں تھا. تو جو ایچ آر سی پی کا بھی انہوں نے جو معاملات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں انہوں نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے, لیکن اس چیز کو آگے لے جانے کے لیے یقینی طور پہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اس میں سیکیورٹی ادارے جو ہیں ان کا اور جو پولیٹیکل ہے اس میں بات چیت بڑی ضروری ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں نا, اپنے جو کمیشن کی رپورٹ تھی وہ بھی میں نے تفصیلاً پڑھ لیا ہے. اس نے تو وہ ایلوبریٹ کیے, جو آئے وہاں پہ مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے ملے, گورنمنٹ سے ملے اور سیکورٹی اداروں سے ملے, جو فکس تھے ان لوگوں نے فکس دے دیے. اب پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن کا تو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان کو امپلیمنٹ کر سکیں, وہ تو ریکمنڈیٹری باڈی ہے. اسی طرح ہم ریکمنڈیٹری باڈی ہیں, ہم روزانہ جو ہے نا اسمبلیوں میں یہ بات کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں تو حالات مطلب جیسے یہ اگست کا مہینہ جب آتا ہے تو اب ہماری روڈیں بھی بند ہو جاتی ہیں 5 بجے کے بعد, انٹرنیٹ بھی بند ہوتی ہے, جو ہماری جو آنے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو کہیں نہ کہیں دھرنا, اسٹرائک, روڈ کلوزر, کہیں پہ دھرنا ہے, کہیں پہ جو ہے نا وہ آ کے روڈ کو بلاک کرتے ہیں اور چیکنگ بھی کرتے ہیں. تو یہ صورتحال, ہم بہت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. بہت سے ہمارے جگہوں میں ہمارے ایم پی اے بھی نہیں جا سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے بشمول ہے بڑی پارٹیاں, بلوچستان کی پارٹیاں, سیکیورٹی اداروں کی, کہ وہ سر جوڑ کے اس ایشو کو ایڈریس کر لیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایشو اتنا آسان نہیں تھا, پہلے آسان تھا, اب زیادہ کمپلیکیٹ ہو گیا. بس اس پہ پھر آپ لگے رہے, آپ جیسے معتبر شخص جو کہ کریڈیبل بھی ہیں, آپ بس آپ اس پہ لگے رہیں, اوروں کو بھی اس پہ کنونس کریں, اور آرمی چیف صاحب سے بھی
मुलाकात करें देखिए और ना- डिटेल में बात करें, और मिनिस्टर हैं, आर्मी चीफ हैं, मतलब कि यही दायरा कार है ना जी, जिसमें रह के मामलात को हल करना है। मुल्क की सिक्योरिटी भी अहम है, लोगों की गुमशुदगी भी अहम है। तो इस पर आप जो करते रहेंगे, हम आप देखिए, हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, और हमने सफ़र भी किया है, हमने सफ़र भी किया है। politically। लेकिन ये है कि आज भी हम कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के उसका हल बलोच की जो है ना राइट की भी बात करना चाहिए, और इस इशू को हल करने की भी जी, ज़रूरत क्योंकि है। बहुत ट्रेजिक हो गया है कि पंजाब के लोगों को उठा के या नॉन बलोच को उठा के मारना और एक तफरीक पैदा करना, ज्यादा फॉल्ट लाइन मैं पैदा समझता करना। हूँ किसी भी बेगुनाह को मारना, बेशक, absolutely। क्रॉस बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी जुबान जो भी कौमियत जो भी बिल्कुल, हो, बिल्कुल। वो इंसानियत का कत्ल है, हर सूरत, हर सूरत। और चाहे जो भी करे, जिसमें बेशक। मैं समझता हूँ कि किसी बेगुनाह पंजाबी या किसी बेगुनाह बिल्कुल, सराइकियों को बिल्कुल। मारना जो है ना, वो जो है ना इंसानियत का कत्ल है। बेशक। तो बस हम आप से इस पे रहनुमाई लेते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, ताकि जो मामला है वो ऐसे हल हो जैसे कि जो कि मुल्क की बेहतरी में हो, मुल्क की पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की सिक्योरिटी। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।